यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के इस वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर महबूब शेख आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के BA साल सुव्वम की किताब नंबर 462 तारीख़ अदब उर्दू 1857 से 1947 तक, इस किताब के दर्ज झैल इकाइयों पर मैं बहस करूँगा। इस किताब में जुमला 6 इकाइयाँ रखी गई हैं। बेहतर होगा कि तलबा इन इकाइयों को नोट कर लें। इन इकाइयों को हमने दर्ज झैल 6 बाब में मुनक़सिम किया है। पहला बाब उर्दू अदब का पस मंज़र 1800 से 1857 तक। दूसरा बाब अलीगढ़ तहरीक और उर्दू अदब। तीसरा बाब अंजुमन पंजाब और उर्दू अदब। चौथा बाब तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू अदब। पाँचवा बाब हल्क़े अरबाब ज़ौक़ और उर्दू अदब। छठा और आखिरी बाब तहरीक आज़ादी और उर्दू अदब। अज़ीज़ तलबा, इन इकाइयों को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसकी तफ़सीलात हम बताते हैं। इनमें पहली इकाई उर्दू अदब का पस मंज़र 1800 से 1857 तक। इस इकाई के अज्जा दर्ज झैल हैं। सबसे पहले इस इकाई के मक़ासिद बयान किए जाएंगे। उसके बाद इस इकाई की तमहीद पेश की जाएगी। फिर मज़मून की वज़ाहत की जाएगी। मज़मून की वज़ाहत में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़, अफ़सानवी अदब, गैर अफ़सानवी अदब और शेरी अदब। इसके बाद इस इकाई का ख़ुलासा मुश्किल सवालात व जवाबात और आखिर में मशक़ी सवालात पेश किए जाएंगे। उर्दू अदब का पस मंज़र में सबसे पहले हम उर्दू ज़बान के आगाज़ से मुताल्लिक़ आपको ज़रूरी मालूमात फ़राहम करते हैं। कोई भी ज़बान अचानक वजूद में नहीं आती। इसके आगाज़ व इर्तिक़ा के लिए सदियाँ बीत जाती हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ में भी यही कुछ हुआ है। उर्दू दुनिया की तरक्की याफ़्ता ज़बानों में शुमार की जाती है और आज ये बर-ए-सग़ीर की ज़बान राब्ता आम्मा है। इसका उरूज 11वीं सदी ईसवी के लगभग हो चुका था। 11वीं सदी ईसवी से लेकर 17वीं सदी तक इसने तरक्की के मुख्तलिफ़ मदारिज तय कर लिए थे और इसका एक होला कुछ ऐसा बन गया था। उस वक्त तक यानी 1700 तक, 1000 से 1700 ईस्वी तक उर्दू ज़बान की शक्ल सूरत बनती रही। मुख्तलिफ़ रियासतों में ये बन रही थी। इसके आगाज़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ बहसें मिलती हैं, लेकिन चूँकि ये इब्तिदाई दौर की उर्दू थी और इब्तिदाई दौर में कोई भी ज़ुबान मुकम्मल शक्ल अचानक इख्तियार नहीं करती। जैसा कि कहा जा चुका है कि कोई ज़ुबान अचानक मर्ज़ वजूद में नहीं आती। तो हुआ यूँ कि उर्दू ज़ुबान के आगाज़ की दास्तान
مسلمان حکمرانوں کے ہندوستان میں آنے سے جوڑی جاتی ہے۔ جب مسلمان پہل سندھ کے علاقے میں آئے، 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے، وہ یہاں پر بس تو نہیں گئے، البتہ یہاں انہوں نے کچھ روز حکومت کی، اور وہاں جو زبان بنتی جا رہی تھی جسے سندھی زبان کہا جاتا تھا، اس پر اس کے کوئی خاص اثرات نہیں پڑے۔ مسلمانوں کے ساتھ عربی زبان، فارسی زبان ہوا کرتی تھی یا ترکی زبان بھی تھی، لیکن وہ اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان حکمران سلطنت دہلی پر قبضہ کرتے گئے، اور جب مغلیہ سلطنت کا دور آیا تو صحیح معنوں میں اردو کی شکل و صورت بنتی گئی، اور یہ پورے بر صغیر میں ایک رابطے کی زبان کے طور پہ پہچانی جانے لگی۔ تو اس طرح اردو زبان کا آغاز صحیح معنوں میں دہلی اور اس کے آس پاس ہوا۔ وہاں کھڑی بولی بولی جاتی تھی۔ کھڑی بولی کے قالب میں اردو زبان نے اپنا یعنی اس کے قالب میں یہ ڈھل گئی، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں عربی، فارسی اور کھڑی بولی کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس طرح سے مختلف زبانوں کے میل جول سے یہ زبان پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی ابتدا سے یعنی 1000 عیسوی سے 1700 عیسوی تک آتے آتے مختلف نام بھی پائے، جنہیں ہم ریختہ، ہندی، ہندوی، گجری، دکنی الگ الگ ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اس طرح سے اردو کے مختلف نام مختلف دور میں مختلف عہد میں رکھے گئے ہیں۔ پھر آگے چل کر اسے اردو کا نام ملا۔ تو مغلیہ سلطنت کے دور میں یہ صحیح معنوں میں اردو کا نام ملا، اور اسے پورے ہندوستان میں اکبر کے زمانے میں رابطے کی زبان تصور کیا جا چکا تھا۔ یہ رہی اردو زبان کے آغاز کی بات۔ اب اردو ادب کے آغاز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ اردو ادب کا آغاز دکن میں ہوا۔ یہ صحیح ہے کہ اردو زبان کی پیدائش دہلی اور اس کے آس پاس ہوئی، لیکن اس کے ادب کا آغاز دکن میں ہوا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی ادبی تصنیف ہمیں دکن کے علاقے میں ملتی ہے، جس کا نام ہے سبرس۔ سبرس ملا وجھی کی داستان ہے۔ 1635 عیسوی میں یہ لکھی گئی، اور اسے اب تک کے نقادوں کے مطابق، ہمارے ناقدین نے اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی داستان قرار دیا ہے۔ اس طرح اردو ادب میں ادبی اصناف میں داستان کا آغاز سب سے پہلے ہوا 1635 عیسوی میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ داستانیں لکھی جانے لگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1801 تک مختلف داستانیں اردو میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے سبرس کے بعد ایک اور اہم داستان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے نو طرز مرصع۔ یہ داستان دراصل ایک فارسی داستان کا ترجمہ ہے۔ قصہ چار درویش کو میر عطا حسین خان تحسین نے 1775 عیسوی میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام نو طرز مرصع رکھا۔ اسی داستان کو آگے چل کر جب فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا، تو میر امن نے قصہ چار درویش اور نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر ایک داستان لکھی، جس کا نام ہے باغ و بہار۔ یہ اردو کی سب سے بہترین داستان تسلیم کی گئی ہے، اور آج ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ تقریباً تمام یونیورسٹی کے نصاب میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بولی ٹولی کی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس میں روزمرہ اور محاوروں کا خوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے قصے نہایت دلچسپ ہے۔ اس میں چار درویشوں کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، اور یہ چاروں درویش کسی نہ کسی ریاست کے، کسی نہ کسی سلطنت کے شہزادے ہیں، لیکن عشق کے چکر میں آ کر
فقیری کو پہنچ جاتے ہیں اور آخر کار ایک دن خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ آخر میں خودکشی کرنے سے پہلے کوئی انہیں روک لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ نا امیدی اچھی بات نہیں ہے، آپ کی امید پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک خاص عشقیہ داستان ہے، لیکن میر امن نے اسے بہت ہی سلیقے سے لکھا ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے لکھا ہے کہ پڑھنے میں مزہ آ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اردو میں سب سے پہلے داستان کا آغاز ہوا اور 1800 سے 1857 تک کے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں، اردو کی اصناف ادب میں داستان ہی کا دور رہا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبا ہے جو امانت لکھنوی نے لکھا ہے۔ یہ ڈرامے کو آج تک سب سے پہلا ڈرامہ ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ تو 1857 سے پہلے یہ دونوں اصناف نثر خاص طور پہ افسانوی ادب میں موجود تھی، ان کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد داستان نگاری اور ڈرامہ نگاری کے بعد ہم دیکھتے ہیں غیر افسانوی ادب میں بھی چند اصناف 1857 سے پہلے ہی وجود میں آ چکی تھی۔ ان میں مضمون نگاری، مکتوب نگاری، سفر نامے، خود نوشت سوانح نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ہوئی نثر کی بات۔ اب 1857 سے قبل غزل کا بھی دور رہا ہے، یعنی شعری اصناف کا بھی دور رہا ہے۔ ان میں نمایاں طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل سب سے اونچے مقام پر ہے۔ اس زمانے میں جو غزلیں لکھی جا رہی تھی اس پر جو ہے ولی، درد، میر، آتش، غالب اور مومن کا رنگ سخن نمایاں تھا۔ اس دور کی غزلوں میں عشق و عاشقی کے مضامین زیادہ تر تھے اور وہ زمانے کے تقاضے کے مطابق لکھے گئے تھے۔ لیکن 1857 تک آتے آتے غزل اب ترقی کے کئی مدارج طے کر چکی تھی۔ اردو غزل کو نکھارنے اور سنوارنے اور اسے صحیح سمت و رفتار عطا کرنے والے شاعروں میں میر تقی میر کا درجہ سب سے بلند ہے۔ میر کی شاعری قلبی واردات و احساسات کی شاعری ہے۔ میر کی شاعری میں داخلیت بھرپور ملے گی۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بنا کر پیش کیا۔ جو کچھ ان پہ گزرا وہ زمانے کے سامنے شعر کے پیمانے میں، غزل کے شعر کے پیمانے میں اس طرح پیش کیا کہ آج 200 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی، 200 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم میر کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں غزل کو اس شاعر کی وجہ سے، میر تقی میر کی وجہ سے بے انتہا قبولیت حاصل ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزل کے علاوہ اس دور میں دیگر اصناف سخن بھی موجود تھی، یعنی نظم کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ ویسے تو اردو نظم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کا نام ہمارے نظروں کے سامنے آتا ہے۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر ہے نذیر اکبر آبادی۔ انہوں نے عوام میں رہ کر، عوام کے سامنے گلی گلی گھوم کر اس زمانے میں جو نظمیں گا کر سنائی ہیں، انہی کو ہم آج عوامی شاعری کی بہترین مثال بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی بہترین علامت بھی۔ نذیر اکبر آبادی نے اردو میں نظم کا آغاز کیا تو اس کے ارتقاء کی ذمہ داری اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالی کے سر پر زیادہ نظر آتی ہے۔ حالی محمد حسین آزاد اور شبلی نے اس کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس طرح سے 1800 سے پہلے نظم کا ایک وجود عمل میں آ چکا تھا، یہ صنف بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد اسی دور میں مرثیے بھی لکھے گئے۔ اردو مرثیے کا آغاز 1857 سے قبل ہو چکا تھا۔ اس نے انیس اور دبیر کے زمانے ہی میں اپنا نقطہ عروج بھی حاصل کر لیا تھا۔ کسی بھی صنف کا نقطہ عروج ہوتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ کا عروج میر انیس کے دور میں ہو چکا تھا، وہ اپنے عروج کمال پر پہنچ چکا تھا۔ میر انیس مرثیے کی اس بلند چوٹی کا نام ہے جس کے دونوں جانب ڈھلان ہے، کیونکہ ان کے بعد اتنا
بہترین مرثیہ نگار آج تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کے ہم عصر مرزا دبیر بھی تھے، ان کی خدمات کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے مرثیے کے سلسلے میں۔ 1857 سے قبل یہ دونوں شعراء نے اس صنف سخن کو نہایت بلندی پر پہنچا دیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاندار مرثیے انہوں نے لکھے، اور آج ادبی تاریخ میں ان دونوں شعراء کو ہم نہایت بلند مقام پر دیکھتے ہیں۔ 1857 سے قبل مرثیے کے علاوہ مثنوی بھی موجود تھی۔ اس صنف سخن کا آغاز بھی 1857 سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس صنف میں دو اہم شعراء کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، ایک میر حسن، دوسرے دیا شنکر نسیم۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو کی سب سے بہترین مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اس مثنوی کا نمبر آتا ہے۔ 1857 سے 1857 کے درمیان یہ اصناف سخن وجود میں آ چکی تھی۔ اس اکائی کے پس منظر میں یہ تمام باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ عزیز طلباء، 1857 سے 1857 تک کی اس پس منظر میں جن اہم اصناف کے نام میں نے گنوائے ہیں انہیں یاد رکھیے گا، اور اس اکائی کے بعد اب میں دوسری اکائی کا مختصراً جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس اکائی کا عنوان ہے علی گڑھ تحریک اور اردو ادب۔ آپ سبھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ سر سید احمد خان اس تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے 1857 کے بعد کی صورتحال کا بغور مطالعہ کیا، اور ہندوستانیوں کو جو شکست ملی تھی اس جنگ میں، اس جنگ کے بعد ہمارے تمام ہندوستانی ایک طرح کی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ ان کا احساس برتری تو ختم ہو چکا تھا، ان میں احساس کمتری آ گیا تھا، اور وہ اپنا وقار کھو چکے تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور جو اس دور کے مسائل تھے انہیں ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے سے کوششیں کی۔ ان میں سر سید کی شعر و ادب کی طرف بھی توجہ تھی۔ انہوں نے ہمارے اردو ادب کے شعر و ادب میں جو خامیاں تھیں اس پر نظر ثانی کی، اور وہ خود ایک اچھے تنقید نگار تو نہیں تھے، لیکن تنقیدی خیالات بہت اچھے رکھتے تھے۔ وہ شاعر نہیں تھے، لیکن شعر و شاعری کا بہترین ذوق رکھتے تھے۔ تو ان کے مختلف خیالات و افکار کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہم عصر شعراء اور ان کے رفقا میں پایا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کا پس منظر یہی ہے۔ 1857 کے بعد جو ناکام بغاوت تھی، 1857 کے بعد انگریز پوری طرح ملک پر قابض ہو چکے تھے، اور ان کے قبضے کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی تھی اس سے نپٹنے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی۔ اب اس زمانے میں انگریزی شعر و ادب کا بھی چرچا ہونے لگا تھا، جگہ جگہ لائبریریاں قائم کی گئی تھی، اور انگریزی کتب سے ہمارے لوگ، ہمارے شعراء، ہمارے ادبا واقف ہوتے جا رہے تھے۔ حالی سر سید کے قریبی رفیق ہیں۔ سر سید تحریک یعنی علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کی مختلف اصناف پر اثرات کیے۔ ان میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ نثر میں تنقید کے تعلق سے۔ اردو میں تنقید کا کوئی رواج علی گڑھ تحریک سے پہلے نہیں تھا۔ علی گڑھ تحریک میں 1893 میں جب حالی کی مقدمہ شعر و شاعری منظر عام پر آئی تو اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالی مولانا الطاف حسین حالی اردو تنقید کے بانی ہیں، اور ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باقاعدہ تنقید کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے تنقید کے ہلکے پھلکے نمونے ہمیں شعراء اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں،
میر تقی میر سے لے کر محمد حسین آزاد تک کے شعراء میں مختلف تذکروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے میر کی نکات الشعراء، میر کا نکات الشعراء اور آزاد کا آب حیات۔ ان تذکروں میں تنقید کے ہلکے پھلکے نقوش ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ہم اسے باقاعدہ تنقید نہیں کہہ سکتے۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر حالی نے سر سید کے خیالات سے متاثر ہو کر، اور غالب اور شیفتہ کے بھی خیالات سے وہ متاثر تھے، ان تینوں کی شخصیت کا اثر حالی پر تھا۔ ان سے متاثر ہو کر انہوں نے تنقید کا ایک نیا باب قائم کیا اور اردو تنقید کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کو 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں اردو تنقید کے اصول بیان کیے گئے اور دوسرے حصے میں عملی تنقید پیش کی گئی، یعنی قصیدہ، غزل، مرثیہ اور مثنوی، ان 4 اصناف پر حالی نے بحث کی ہے۔ بہرحال علی گڑھ تحریک کے زیر اثر اردو تنقید کا آغاز ہوا۔ 1893 میں حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری منظر عام پر آئی۔ خاص بات یہ ہے کہ حالی نے جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، یہ کتاب کوئی الگ شکل میں نہیں تھی، بلکہ حالی کے دیوان کا مقدمہ تھا، اور مقدمے کے شکل میں یہ لکھی گئی کتاب ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ آگے چل کر ہمارے ماہرین نے، محققین نے اس مقدمے کو الگ کیا تو ایک کتاب کی شکل بن گئی، اور اس پہ جب غور و فکر ہوا تو پتہ چلا کہ اس کتاب کو ہم اردو تنقید کی اولین کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح علی گڑھ تحریک نے ہمارے ادب پر جو اثرات مرتب کیے، اس میں سب سے پہلے تنقید کا ذکر میں نے کیا کہ ایک نئی صنف ہمارے پاس آئی ہے، اور بلکہ ادب میں اس کا خاص حصہ ہے، مقام ہے۔ تو تنقید کا آغاز ہوا اور باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ تحریک کے اثرات ہم دیکھتے ہیں نثر میں سوانح نگاری اور سیرت نگاری پر بھی پڑے۔ سوانح نگاری کے تعلق سے حالی کی کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ حیات سعدی، جو ایک فارسی شاعر سعدی کی سوانح ہیں، حالی نے تحریر کی ہے۔ حالی مرزا غالب کے بہت قریبی دوست تھے، ان کے رفیق بھی تھے اور شاگرد بھی، وہ غالب کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں۔ حالی غالب کے ساتھ دلی میں رہے، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رہا، ان سے مشورہ سخن ہوا، بلکہ یہاں ایک مرتبہ غالب نے حالی سے یہ کہا تھا کہ اگرچہ میں کسی کو مشق سخن کا مشورہ نہیں دیتا، لیکن تمہارے اشعار کو سننے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنے آپ پہ ظلم کرو گے۔ اس طرح حالی کی شاعری پر غالب کے یہ جملے ان کے ذہن پر بہت زبردست اثر انداز ہوئے، اور حالی چونکہ شیفتہ کے ساتھ بھی رہے ہیں، شیفتہ بھی اردو اور فارسی کے بڑے شاعر گزرے ہیں، شیفتہ بھی غالب کے جیسی زبردست ذہانت رکھتے تھے۔ ان کے مشورے سے حالی کے ذہن پر شاعری سے متعلق جو اثرات مرتب ہوئے، ان سب کے بعد حالی کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں بہت زبردست نکھار اس میں آئے۔ تو حالی چونکہ غالب کے قریبی رفیق تھے، اس لیے انہوں نے غالب کے ساتھ ایک عرصہ گزارا اور غالب کے عادات اطوار سے واقف تھے۔ تو سوانح لکھنے کا آغاز حالی نے جب کیا، غالب کی بھی ایک سوانح لکھی یادگار غالب، اس میں غالب کی تمام عمر کو انہوں نے مختصر سی کتاب میں پیش کر دیا، ان کے عادات اطوار، ان کی خوبیاں، ان کی شاعری، تمام باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ حالی سر سید کے خاص رفیق بھی تھے۔ سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے روح رواں حالی کو مشورے دیتے رہے، اور ان کے مشوروں پر، ان کے اشاروں پر حالی نے عمل کیا۔ سر سید چاہتے تھے کہ کوئی قوم کو جگانے والا شاعر ہو، تو انہیں حالی کی شکل میں ملا۔ حالی سر سید کی صحبت میں کئی دن رہے، اور جب وہ ان کی صحبت میں رہے ہیں تو ان کے عادات و اطوار سے واقف ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے سر سید احمد خان کی بھی زندگی پر ایک سوانح حیات لکھی جس کا نام ہے حیات جاوید۔ اس طرح 3 بڑی شخصیتوں کی سوانح
حالی نے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھی، حیات سعدی، حیات جاوید اور یادگار غالب۔ علی گڑھ تحریک کے اثر سے نثر کی اور دیگر اصناف بھی متاثر رہے، لیکن جو اہم باتیں تھیں ان میں یہ آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناول کا ذکر یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نثر میں اردو میں ناول کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد کے ہاتھوں ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے رفیقوں میں سے تھے اور علی گڑھ تحریک سے متاثر تھے۔ وہ مدارس کے ڈپٹی تھے۔ اس زمانے میں علی گڑھ تحریک سے پہلے داستانوں کا رواج تھا۔ باغ و بہار، فسانے عجائب، طلسم ہوش ربا وغیرہ داستانیں منظر عام پر آ چکی تھی اور ان کا ایک دور رہا ہے، لیکن چونکہ 1857 کے بعد کا جو دور ہے وہ انتہائی مایوس کن دور رہا تھا اس زمانے کا، تو اس مایوسی کے دلدل سے قوم کو نکالنے کے لیے اصلاحی جو تحریکات چلی ان میں علی گڑھ تحریک سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ اور علی گڑھ تحریک کے زیر اثر جو ناول جیسی صنف وجود میں آئی۔ ناول دراصل اطالوی زبان کی ایک صنف تھی۔ اطالوی زبان میں اسے ناولا کہا جاتا تھا۔ اطالوی زبان سے اٹلی کے لوگ اسے ناولا کہتے تھے۔ اس زبان سے وہ انگریزی میں پہنچا، انگریزی میں جا کر ناول ہوا۔ اردو میں ناول ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح اردو میں ناول کا آغاز انگریزی زبان کے توسط سے ہوا اور اسے ناول ہی کہا گیا۔ لیکن اس کی ابتدا کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو ہم اردو کا پہلا ناول نگار مانتے ہیں۔ ان کی ناول میرات العروس اردو کا سب سے پہلا ناول ہے۔ یہ ناول دو بہنوں کی کہانی پر مشتمل ہے، ایک اچھے عادات و اطوار والی ہے، اخلاق والی ہے، اور دوسری بد سلیقہ۔ تو اس طرح سے اس ناول میں اصلاحی پہلو نمایاں ہے۔ یہ ناول اصلاح کے مقصد سے لکھا گیا تھا اور علی گڑھ تحریک کا اصل مقصد بھی اصلاح معاشرہ تھا۔ تو اس تحریک کے زیر اثر یہ بھی ایک نئی صنف وجود میں آئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی علی گڑھ تحریک کی دین ہے۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر دوسری جس صنف نے ترقی کی اس کا نام ہے نظم۔ نظم کا آغاز علی گڑھ تحریک سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ کہا جا چکا ہے کہ نذیر اکبر آبادی ہمارے پہلے نظم نگار شاعر ہیں۔ ان کے بعد لیکن اس صنف کو کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی اور ان کے ہم عصر بعض شعراء کے توسط سے اردو نظم کو ایک تحریک ملتی ہے، اور اس تحریک کے تعلق سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تیسرے باب میں یہ تحریک آ رہی ہے جس کا نام ہے انجمن پنجاب۔ چونکہ علی گڑھ تحریک کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، علی گڑھ تحریک سے منسلک اس تحریک سے جڑے ہوئے ہمارے ایک اچھے شاعر جن کا نام ہے محمد حسین آزاد، انہوں نے لاہور میں میجر فلر کی مدد سے ایک نئے طرز کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی۔ اس مشاعرے کو مناظمہ بھی کہا جاتا تھا، چونکہ اس سے پہلے مشاعرے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک طرحی مصرع دے دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا شعراء سے کہ آپ اس طرز پر کر لائیے۔ اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 1865 میں انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا اور اس انجمن کے زیر اہتمام مشاعرے کا انعقاد کیا جانے لگا۔ اس انجمن کے زیر اہتمام سب سے پہلا مشاعرہ 1874 میں منعقد ہوا۔ اس مشاعرے میں آزاد نے نظم نگاری سے متعلق کچھ اپنے خیالات بھی پیش کیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نظم کو ایک نیا روپ یہیں سے ملنا شروع ہوا۔ 1874 میں جب مشاعرہ منعقد ہوا اس میں
شرکت کرنے والے 2 بڑے شاعروں کا نام حالی محمد حسین آزاد. سب سے پہلے تو محمد حسین آزاد ہی نے شرکت کی، حالی اس کے بعد آتے ہیں. آزاد نے کوشش کی کہ اس طرح کے مشاعروں میں کوئی عنوان دیا جائے اور اس عنوان کے تحت نظمیں لکھ کے لانے کے لیے کہا جائے. تو ان مشاعروں میں پہلے عنوان دے دیا جاتا تھا کہ فلاں عنوان پر آپ کو نظم لکھنی ہے، اور شعراء سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آئندہ مشاعرے میں اس کو سنانی ہے. اس طرح سے اردو نظم پر بھی جو ہے علی گڑھ تحریک کے اثرات پڑنے شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ علی گڑھ تحریک ترقی کرتی رہی، اس کا ارتقاء ہوتا رہا، اور اردو ادب اس کے زیر اثر ترقی پاتا رہا. اردو ادب کی جو خامیاں تھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی. اصلاح معاشرہ کا پہلو ترقی پسند تحریک کے سامنے رہا ہے. اس تحریک سے متعلق جتنے شعراء اور ادبا تھے ان سب نے اصلاح معاشرہ کو اہمیت دی. اپنی اصناف سخن میں، اپنی اصناف نثر میں یہ پہلو ان کے پیش نظر رہا کرتا تھا. اس تحریک کے اثرات بہت گہرے ہیں ہمارے ادب پر، اور یہ تحریک ایک خاص تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے ہمیشہ قائم رہے گی. عزیز طلباء، اس تحریک کے بعد انجمن پنجاب، جیسے میں نے اس کا ذکر کیا ہے، اس تحریک سے انجمن پنجاب اس تحریک سے صرف اردو نظم کو فروغ حاصل ہوا، اور اردو نظم میں ایک نئی جان آ گئی. اس کے بعد والا باب ترقی پسند تحریک اور اردو ادب ہے. عزیز طلباء، ترقی پسند تحریک دراصل 1936 میں ہمارے ادب میں قائم ہوئی. ہوا یوں کہ ہمارے ہندوستان کے چند نوجوان یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے مقیم تھے. ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور دیگر ادبا اس دور میں یورپ میں مقیم تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ روس میں 1917 میں جو انقلاب آیا، وہاں کے مزدوروں نے وہاں کے بادشاہ زار کا تخت پلٹ دیا اور خود حکومت قائم کر لی. 1917 کے اس واقعے نے پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. ہمارے یہ شاعر و ادیب بھی اس خبر سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم شاعر و ادیب مظلوم اور سرمایہ داروں کی اس جنگ میں، یعنی ظالم اور مظلوم کی اس جنگ میں غیر جانبدار کیسے رہ سکتے ہیں. لہٰذا سجاد ظہیر اور چند نوجوانوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ اپنے ملک جا کر ایک تحریک کا آغاز کریں گے. 1936 میں سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور انہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد کا اعلان کیا. اس تحریک کے اغراض و مقاصد ان کے پیش نظر تھے. انہوں نے ہمارے ملک کے تمام بڑے بڑے شعراء و ادبا کو ایک جگہ کیا اور انہیں تحریک کے اغراض و مقاصد بتائے، بلکہ ترقی پسند تحریک کا ایک باقاعدہ منشور بھی شائع کروایا. اس تحریک کا پہلا اجلاس لکھنؤ میں منشی پریم چند کی صدارت میں منعقد ہوا اور انتہائی کامیاب اجلاس رہا. اس اجلاس میں ہمارے ادب کے تقریباً شعراء و ادبا شریک تھے اور انہوں نے اس تحریک کی پکار پر لبیک کہا تھا. اب اردو ادب پر جو اصلاح معاشرہ کا پہلو پہلے ہی سے موجود تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ تحریک کے اثرات، جب علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کا ایک پہلو سامنے رکھا گیا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ادب لکھنا ہے. ترقی پسند تحریک کا بھی یہی ایک اصل مقصد تھا کہ اس کے ذریعے اصلاح کی جائے، لیکن ان کے سامنے ایک نظریہ الگ تھا کہ یہ مزدوروں کے حق میں اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کرنا چاہ رہے تھے.
مارکس نے پہلی بار دنیا کو بتایا کہ دنیا دو طبقوں میں منقسم ہے، ایک امیر دوسرا غریب، اور ترقی پسند تحریک دراصل غریب، بےکس، مظلوم کسانوں اور مزدوروں کی تحریک تھی، اور ان کے حق میں ان کا نعرہ بلند کیا۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ بھئی شعر و ادب سے ہم سماج میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس تحریک کا ایک نعرہ بھی لگایا جسے ہم کہتے ہیں ادب برائے زندگی۔ اس تحریک کا ایک خاص نعرہ تھا، یعنی ادب سے زندگی کو سنوارنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر نے ملک کے مختلف ریاستوں میں سفر کیا، اور 1936 میں اس کے آغاز کے بعد حیدرآباد، لکھنؤ، دلی، دیگر مقامات پر بمبئی، مختلف مقامات پر اس کے جلسے رکھوائے، جلسوں کا انعقاد کیا گیا، اور جگہ جگہ اس تحریک کی شاخیں کھولی جا چکی تھی۔ اس طرح سے پورے ملک کو اس تحریک نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، یعنی پورے ملک کے اردو شعراء و ادبا کو۔ اب اس تحریک سے جتنے شعراء و ادبا جڑ گئے، ان کے سامنے ایک مقصدی ادب تھا کہ جو کچھ ادب لکھا جائے وہ اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھ کر لکھا جائے، اور مزدوروں کے حق میں ادب لکھا جائے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف میں ادب لکھا جائے۔ اس تحریک کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ تحریک ترقی کرتی ہے، لیکن آگے چل کر اس تحریک میں سیاست داخل ہوتی ہے، اور تحریک ایک پروپیگنڈا بن جاتی ہے۔ 1936 میں اس کے آغاز کے بعد ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جیسے جوں یہ ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی بھی چل رہی ہے، تو ہمارے شعراء اور ادبا جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، ان کو اس میں ایک مقصدی ادب کی وجہ سے بعض شعراء و ادبا کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ ان کے سامنے انہیں یہ لگنے لگا کہ ہمیں قید کر لیا گیا، اور ہم سے زبردستی اس طرح کا ادب لکھوایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ادبا و شعراء اس تحریک سے الگ ہو گئے، اور اس تحریک سے الگ ہو کر انہوں نے کہا کہ بھئی ادب برائے زندگی کو ہم نہیں مانتے، ہم ادب برائے ادب کے قائل ہیں۔ ایسے شعراء و ادبا کا ایک حلقہ بنتا گیا، اور انہوں نے ایک الگ انجمن کی شکل میں ایک حلقے کا انعقاد کیا، جس کو ہم کہتے ہیں حلقہ ارباب ذوق۔ اس حلقے سے وہ شعراء و ادبا وابستہ تھے جو ترقی پسند تحریک کے اصولوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں خاص طور پر نون میم راشد اور میرا جی کا نام ہم لے سکتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے حلقہ ارباب ذوق کو نہایت بلندی پہ پہنچایا، اس حلقے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہے، اور ان دونوں کی کوششوں سے اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اس حلقے سے جڑنے لگے۔ لیکن اسی زمانے میں جب ترقی پسند تحریک ایک پروپیگنڈا بن گئی، تو بعض احباب حلقہ ارباب ذوق سے جڑے، بعض احباب کسی بھی حلقے سے جڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تحریکات نے اردو ادب پر نہایت گہرے اثرات مرتسم کیے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں ان اکائیوں کے تحت اردو ادب کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں تحریک آزادی آپ جانتے ہیں، تحریک آزادی کا ذکر ضروری ہے۔ تحریک آزادی صحیح معنوں میں تحریک آزادی کا آغاز 1857 سے ہی ہو چکا تھا۔ ہمارے شعراء اس زمانے کے جو انگریزی حکومت سے بیزار تھے، آہستہ آہستہ اس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ ہمارے چند ادیب بھی اس میں شامل تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے زبردست احتجاج کیا، اور ادب کے ذریعے احتجاجی آواز بلند کی، عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ منشی پریم چند کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے پہلے افسانوی مجموعے سوز وطن کو ضبط کر لیا گیا 1905 میں، جب یہ شائع ہوا، 5 یا 8 کے درمیان میں جب یہ منظر عام پر آیا، تو پہلے افسانوی مجموعے کو ہی ضبط کر لیا گیا۔ کہا گیا کہ اس میں بغاوت کی بو آ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو
اس طرح ہم دیکھتے ہیں 1857 سے لے کر 1947 تک ایک ایک کر کے ہمارے کئی شعراء و ادباء کی فہرست ہم گنوا سکتے ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ان میں جوش ملی آبادی ہے، فیض احمد فیض ہے، مجاز ہے، اور کئی شعراء ہیں، مخدوم محی الدین ہیں، جنہوں نے آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور 1947 تک آتے آتے ہمارا ملک آزاد ہو گیا. تو غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب 1857 سے 1947 تک کا جو اردو ادب ہے اس میں مختلف تحریکات نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. ان تحریکات میں علی گڑھ تحریک، انجمن پنجاب، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کی تحریک اور تحریک آزادی نمایاں رہے ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ رہا اس پوری کتاب کا خلاصتاً مختصراً جائزہ. اسے یہ جو 6 ابواب میں ہم نے منقسم کیا ہے، اس کے مطابق آپ مطالعہ کریں. شکریہ.